अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली। नाज़रीन 28/5/2021 को हमने हवेलियाँ शहर के अंदर पब्लिक प्लेस पे जाके शहरियों की राय जानने की कोशिश की कि आलमगीर कोरोना की वबा की वजह से तलीमी इदारे गुज़िश्ता 2 साल से मुकम्मल लॉकडाउन की नज़र हो चुके हैं। तलीमी इदारों की बंदिश के हवाले से और हुकूमत की पॉलिसियों की हवाले से हमने 28/5/2021 को पब्लिक की राय जानने की कोशिश की। जो पब्लिक का ओपिनियन आया उसमें 100% लोगों ने, हमारे जो हवेलियाँ की शहरी थी उनकी ये राय थी कि अब तलीमी इदारों को खुलना चाहिए। तलीमी इदारों की बंदिश की वजह से हमारी तलबा और तलबात का मुस्तकबल जो है वो ज़ाया हो रहा है। नाज़रीन इकराम, आज इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब हवेलियाँ हाजी कादिर बख्श साहब। सर, हमने 28/5/2021 को पब्लिक प्लेस पे जाके जो शहरियों की राय ली थी उसमें तो 100% जो लोगों की राय हमारे सामने आई थी उसमें लोगों ने ये कहा था कि हमारे तलीमी इदारों को अब खुल जाना चाहिए। लेकिन वो था हमारा एक हिस्सा जो वक्त की तंग दामानी की वजह से हमने सिर्फ पब्लिक का ओपिनियन जाना था। लेकिन आज जो हम इसका दूसरा जो प्रोग्राम है, दूसरा हिस्सा जो है वो उसका प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसमें तलीमी इदारों के जो नुकसानात हैं और उसका जो अजालाजात हैं हुकूमत के हवाले से, या जो हमारे तलीमी इदारे हैं उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, और दूसरा जो हमारी हुकूमत को इस हवाले से क्या करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे सारे इस हवाले से जो हमारे तलीमी इदारों का लॉस है? क्योंकि हमारे जो निजी तलीमी इदारे हैं वो सरकारी तलीमी इदारे तो तलीम दे रहे हैं हमारे तलबा और तलबात को, लेकिन जो तलबा और तलबात की रेशो है वो सरकारी तलीमी इदारे इसको कवर नहीं कर सके, कवर नहीं भी कर सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तलीम जो हमारे तलबा और तलबात हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा अक्सरियत में है। तो इन तलीमी इदारों की वजह से हमारा जो सेटअप है वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, और हमारे जो इलाके हैं, हमारे जो शहर हैं, छोटे जो तहसील लेवल के शहर हैं, इनमें जो तलीमी इदारे हैं वो मुल्क के नंबर तलीमी इदारों जैसी तलीम कम फीसों के एवज जो है वो दे रहे हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो निजी तलीमी इदारों का कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी सियाद भाई, आपका, आपके जो इन टाइम न्यूज़ चैनल है उसका पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा एक टॉपिक लिया है। जो आपने पिछले तकरीबन 3-4 रोज़ कबल 28 को जो आपने प्रोग्राम पब्लिक में जाकर किया है, जी जी। तो अल्लाह की तरफ से कोरोना की वबा है, पूरी दुनिया में है, हम इसका इनकार नहीं करते। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी नाकस जो मेरा इल्म है कि मुझे 1-2-4 दफ़ा अच्छे लोग जो हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनकी महफिल में बैठने का मौका मिला है। जी तो जी। उनसे मुझे यहाँ पे लोक सुधार के कुछ लोग हैं, उनसे मालूमात मिली है कि जिस तरह का तालीमी निज़ाम, जिस तरह का तालीमी रिकावट हमारे मुल्क में है, इस तरह की रिकावट जो बैरूनी दुनिया है तालीम के हवाले से वहाँ पे नहीं है। वो SOPs के तहत अपने स्कूलों, अपने तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, छोटे जो लेवल पे स्कूल हैं उनमें SOPs के तहत वो तकरीबन 2 साल जो पहले हम पे जो ये अल्लाह की जानब से एक अजाब नाजिल हुआ है, तो उन्होंने SOPs के तहत अपने तालीमी इदारे बंद नहीं किए, कंटिन्यू किए। चले कुछ दिन उन्होंने ब्रेक किया होगा, मुझे नहीं पूरी तरह इसकी मालूमात। लेकिन हमारे मुल्क में हमारी बदकिस्मती रही है कि पिछले 2 साल, जिस तरह आपने कहा है कि जी 2 साल से पीरियड मुकम्मल होने वाला है, दूसरा मुझे लगता है सेशन आने वाला है, मुकम्मल हो चुका है। जी जी। तो उसमें हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटियों के हैं, उन्होंने, मुझे नहीं लगता 10 या 20% बच्चे जो होंगे जिन्होंने दिलचस्पी रखी होगी, जो अपने आप स्टडी करते रहे होंगे। लेकिन ज़्यादातर आपने कहा है कि सरकारी अदारों में बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, तो उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि एक दफ़ा भी कहीं किताब देखी हो, अपना कोई सिलेबस तक लेसन नहीं लिया देखा हो, होगा। किसी से उन्होंने रहनुमाई ली हो। तो जी ये जी। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। रही बात जो हमारे जो निजी प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है तालीमी इदारों का, इसमें मैं समझता हूँ कि बाज़ लोगों की अपनी अपनी राय है। मैं जी समझता हूँ कि ये हमारे जो मुल्क में इस वक्त, तो बाज़ लोग कह रहे हैं जी 2 निज़ाम है, एक उमरा के लिए है, एक हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए। ठीक है, बाज़ जगह पे है, बड़े जो लेवल के स्कूल हैं उनमें है, लेकिन जो ये दरमियाने हम जैसे लोगों के बच्चे जिन अदारों में, तालीमी इदारों में, जो निजी तालीमी इदारे हैं, हवेलिया में हैं, एबटाबाद, हरीपुर और कुर्ब जवार में, तो उन बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वही तालीमी इदारे जो पूरा साल उन बच्चों पे मेहनत करते हैं, तो उनमें बच्चे टॉप करते हैं बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में, इस तरह दूसरे इदारों में।
لیکن یہ سال جو 2 سال ہو گئے اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی پرائیویٹ تعلیمی ادارے کا کوئی بچہ اس طرح، جس طرح گورنمنٹ ادارے تو پہلے ہی پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن وہ بھی اس طرح کے حالات میں نہیں آگے بڑھ سکتے. پرائیویٹ ادارے جو ان کے اخراجات ہیں، تو عام لوگوں کے پاس اپنی ذاتی بلڈنگ تو نہیں ہے، کرائے ہیں ان کے بجلی کے اخراجات ہیں، ان کے دیگر جو ان کے چوکیدار ہیں، جو ان کے مالی ہیں، ان کے اخراجات ہیں، وہ بیچارے بھی پس کر رہ گئے ہیں. وہ بعض لوگ میری یہ جب بات سنیں گے تو یہ کہتے ہوں گے جی یہ کچھ ان سے صافی لیتے ہوں گے، پرائیویٹ ادارے ان جی کو جی تعلیمی ادارے دیتے ہوں گے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا اپنا شاہ تعلق ہے جو حویلیوں کے پرائیویٹ ادارے ہیں، جن میں جناح اسکول ہے، انٹرنیشنل پبلک اسکول ہے، اقرا پبلک اسکول ہے، علامہ اقبال پبلک اسکول ہے، یہاں پہ اپنے الارقم اکیڈمی، الارقم دار ارقم اسکول، ایسے اداروں کے جو سربراہ ہیں، جو مالک ہیں، میری ان سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے. وہ بیچارے بعض کی یہ بلڈنگ ہے، جی بعض اکثر کی بلڈنگ نہیں ہے، لیکن وہ جو جن کی بلڈنگ ہے وہ بھی بیچارے متاثر ہیں. جی جی تو تعلیمی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ سخت متاثر ہوا ہے. اس میں گورنمنٹ کو اور جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جی ان اداروں کو اب بالکل گنجائش نہیں بن رہی کہ ان کو بند رکھا جائے. ایس او پیز کے تحت اس میں جو بھی گورنمنٹ کی جانب سے ہدایات ہوں اس کے تحت ان اداروں کو کھلنا چاہیے اور ہر حال میں کھلنا چاہیے. کاروباری حالات بھی اسی طرح ہی ہیں بازاروں میں، جو پہلے 2 دن چھٹی، 3 دن چھٹی اس طرح کیا ہے، لیکن رش اسی طرح ہی بازاروں میں ہے. وہاں پہ گورنمنٹ کی تو ابھی میں آپ کو سجاد بھائی بتاؤں، 2 دن پہلے 3 دن پہلے میں ریلوے اسٹیشن، میرے گھر ہے ادھر، وہاں میں گیا، میرا گزر ہوا 2 بجے جو کراچی کی ریل جا رہی ہے، جی جی اس میں اتنی رش تھی. تو پھر مجھے وہی یاد ہے کہ اسکولوں کے اسکولوں کے اندر. پابندی ہے، جی جی لیکن یہاں پہ سفر پہ دیکھیں اتنی ٹریول کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا، ہے. دوسرا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ تو ہو گیا ہمارا قومی دائرے میں ہماری جو ریل ہے، اس پہ تو ہماری حکومت کا حق ہے، لیکن جو پبلک پیسنجر ہیں، جو ہماری پبلک کی ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں نے 2 پیسنجر بٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ آپ ریل کی حالت دیکھیں، ٹرین کی حالت میں دیکھیں، ایک اس میں 10 20 اتنی لوگ بھیڑ ہے گھسے جی. ہوئے میں نے ہیں. آپ کو کہا کہ اتنی آپ بہت زیادہ رش ہے. کل آپ 2 بجے چلے جائیں شاید، اب مجھے نہیں پتا، لیکن یہ 4-6 روز پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. جی جی آپ اپنی ٹیم کا وزٹ کروائیں، تقریباً 2 بجے ٹرین جاتی ہے، آپ 1:30 بجے وہاں پہ چلے جائیں، آپ اس کو ان کیمرہ محفوظ کریں. صحیح ہے، انشاءاللہ ضرور. وہاں پہ ایس او پیز میں گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کر رہا، وہاں پہ ایس او پیز کا وہ لحاظ نہیں ہے، لیکن تعلیمی ادارے جو ہیں، مجھے لگتا ہے یہ بھی ہمارے ملک کے ساتھ ایک سازش ہے. جو بیرونی دنیا ہے وہ نہیں چاہ رہی کہ یہ جو لوگ جو پاکستانی ہیں، پاکستانی بچے ہیں، وہ اس میدان میں کافی سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے عمیر مسعود ابھی یہ قریب میں ہی رہتا ہے، جی جی جس نے پوری دنیا میں ٹاپ ٹاپ کیا کیا ہے، ہے، بالکل. سائنٹسٹ ہے، وہ چھوٹا سا نوجوان ہے. ایسے اگر وہ بچے اور 20 آپ کو ملیں گے، درجنوں اور آپ کو ملیں گے. یہ مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، ہماری قوم کے بہت ساتھ بڑا سازش یہ ہے، سازش ہو رہی ہے. سازش نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، بیماری ہے، اس کی اللہ کی جانب سے جو ہم پہ ایک عذاب کی صورت بنی ہوئی ہے، لیکن اس کا حل بھی اللہ نے ہی دیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں استعمال کریں، اس چیز پہ احتیاط کریں. تو ایس او پیز کے تحت پرائیویٹ تعلیمی ادارے، گورنمنٹ تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے. میری اچھا سر، بالکل آپ کا اوپینین ہمارے سامنے آ گیا. یقیناً اس پہ ہماری حکومت، جو ہمارے وزراء ہیں، جو ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، جو تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں، اب ان کو ہماری یہ بات سامنے ان کے ہم نے پیش کر دی ہے. اب انہیں چاہیے کہ اپنی رائے کا اظہار بھی یہاں پہ کریں اور ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی کھولیں. اچھا سر، یہ جو نجی تعلیمی اداروں کا جو لاس ہے، یوٹیلٹیز ویل ہو گئے، ان پہ صوبائی ٹیکس، وفاقی ٹیکس ہو گئے، اس کے علاوہ بلڈنگ کے کرایہ، اسکول ٹیچرز جو ہیں ان کی تنخواہیں، پھر ان کے سیکورٹی گارڈز ہو گئے، ان کے جو مالی ہو گئے، ان کی جو تنخواہیں ہیں، سر اس میں حکومت کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کیا کیا ریلیف ان کو دے سکتی ہے؟ اس میں ٹیکسز میں جو یوٹیلٹیز بل ہیں یا جو بلڈنگ کے کرائے ہیں، اس کے حوالے سے حکومت کیا کر سکتی ہے ان کے، اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت تو سب کچھ کر سکتی ہے، جی جی بالکل. لیکن جس طرح آپ نے کہا ان اداروں کی جو ان کے اخراجات ہیں یا جو ان پہ ٹیکسز ہیں، ان میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریلیف دینا چاہیے. جی جی جو پہلی لہر تھی اس میں انہوں نے بجلی کے بل پہ گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر میں جو جس طرح لوگوں کو انہوں نے دیا ہے، وہ مجھے لگتا ہے سجاد بھائی گپ شاپ رہی ہے. اب بل آپ کے پتہ نہیں گھر کا کیسا آ رہا ہوگا، آپ کے کاروبار میں جو آپ کا میٹر چل رہا ہے کیسا، جو انہوں نے ہمیں ریلیف اس وقت دیا تھا، آج وہ بلوں میں اسی طرح واپس لے رہے ہیں. بالکل لے رہے ہیں. جی گورنمنٹ کو چاہیے، گورنمنٹ جو پوری اپنی جو قوم ہوتی ہے، جو اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان کی
سہولت کے لیے کام کرتی ہے، لیکن یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر یہ ادارے ہیں، اگر یہ کاروبار کرتے ہیں تو کچھ دے بھی رہے ہیں نا، جی جی بالکل، قوم کو کچھ دے بھی رہے ہیں. کتنے ان پرائیویٹ اداروں کے لوگ اس وقت پوری ملک میں خدمات انجام دے رہے ہیں. جی جی بالکل، گورنمنٹ سیکٹر میں سے تو ایک آدھ کوئی کبھی، وہ بھی پچھلے دور میں ہوگا. آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں مجھے لگتا ہے کوئی میٹرک کر کے بس اپنے کسی، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اپنے کسی کاروبار میں بچے کو چھوڑتے ہیں یا کسی کام سیکھنے کے لیے. یہ واحد پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جو اس وقت تعلیم کی کمی کو دور کر رہے ہیں. پورا ہمارے کر رہے ہیں. طلباء ان سے سیکھ کے ملکی لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنی جابز کریٹ کر رہے ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر خدمت کر رہے ہیں، اور پاکستان سے رہ کر بھی باہر رہ کر بھی پاکستان کی خدمت کر رہے جی ہیں. بالکل، زر مبادلہ کی صورت میں ہمیں بھیج رہے ہیں. جی بالکل سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام میں کچھ لمحے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے جناب پریس کلب صدر پریس کلب حویلیاں حاجی قادر بخش صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین کرام، چلتے ہیں آپ کو 28/5/2021 کو ہونے والے پروگرام کی مختصر ویڈیوز کلپ دکھانے جا رہے ہیں. مختصر جو کوریج ہے، جو پبلک کا اوپینین ہے، آپ بچوں کے مستقبل مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، اور خاص کر کے جو نرسری سے لے کر 8 تک کے جو بچے ہیں، یہ پرائمری یا مڈل کے، یہ بالکل ان کی زندگی تباہ ہو گئی. 2 سال مسلسل بچوں کی چھٹیاں. اسکول کے بارے میں تو میں یہی کہنا چاہوں گا، جو بچوں کا قیمتی ٹائم اس وقت ضائع ہو رہے ہیں، وقتی حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی پالیسی بنائے. اگر کرونا ہے بھی، پھر ان کو عدد تعداد میں اسکول کو بچے آنے چاہیے. میں یہی کہوں گا کہ اسکول کھلنے چاہیے. So it's a serious kind of issue. We should give attention to that and we should say that school should be open. کہ اسکول کی طلباء یا طالبات جو ہیں نا، ان کا تو تعلیم ختم ہو چکی ہے بالکل، صحیح ہے. کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. والے کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بالکل تباہ و برباد ہو گیا، بالکل بچے خراب ہو چکے ہیں، بالکل کوئی حال پرسان حال نہیں. جوان نسل تو بالکل تباہ ہو گئی ہے. 9th 10th کے جو کلاسیں ہیں وہ بالکل 9th سے اوپر جو کلاسیں بالکل زیرو ہو گئی. لیکن بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہے، بچے گھر پہ رہیں، باپ بھی پریشان، بچے بھی پریشان، ہم لوگ بھی پریشان ہیں. لہذا گورنمنٹ سے کوئی اپیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ پرائیویٹ جتنے سکول ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیس کم سے کم کیجیے یہ کورونا کے بعد. تو کیا آپ اسکول کھلنے کے حق میں ہیں؟ بالکل اسکول کھولنے میں حق میں ہیں، کیوں نہیں ہمیں حق میں. ہمارے بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم فیس دے رہے ہیں پرائیویٹ کی 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپے ہم منتھلی فیس دے رہے ہیں، کیوں اس کے حق میں نہیں ہیں ہم؟ صحیح ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے پبلک کا اوپینین جانا، پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ 100% تعلیمی اداروں کو اب کھل جانا چاہیے. ہماری جو عالمگیر وبا ہے کرونا، اس کے تحت جو SOPs ہیں، اس کے تحت اب تعلیمی اداروں کو کھلنا چاہیے. سب سے زیادہ جو تعلیمی ادارے ہمارے ملک کے اندر ہیں، وہ ہی سب سے زیادہ SOPs کا خیال رکھ رہے ہیں. SOPs کے تحت ہمارے تعلیمی ادارے گزشتہ برس بھی جب کرونا وائرس کی پہلی لہر تھی، اس دوران بھی کرونا وائرس کے SOPs کے تحت عمل کرتے ہوئے پاکستان بھر میں تعلیمی ادارے کھولے گئے. سب سے زیادہ تعلیمی اداروں کے اندر SOPs پر عمل ہوا. پھر دوسری لہر میں بھی کرونا وائرس کے تحت جو ہمارے تعلیمی ادارے بند کیے گئے، اس وقت بھی جب کچھ لمحات کے لیے یہ کھولے گئے تو اس وقت بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں سب سے زیادہ جو SOPs پر عمل کیا گیا. عام پبلک پلیس پہ آپ جا کے دیکھیں، تعلیمی اداروں کی بنسبت پبلک پلیس پہ وہ رد عمل یا وہ SOPs پر عمل درآمد نظر نہیں آتا، حالانکہ ہماری انتظامیہ، ہماری پولیس جو ہے متحرک رہتی ہے. ناظرین اکرام، آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا جیسی عالمگیر وبا کی وجہ سے پوری دنیا ہل کر رہ گئی. پوری دنیا کے معاشی و اقتصادی حالات بدتر سے بدتر ہو گئے. اس صورتحال میں بے روزگاری اور مہنگائی اور کرونا جیسی عالمگیر وبا کے باعث پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ اموات ہوئیں، بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی اندر بھی بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. پاکستان ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں ہے. یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی رہی ہے. سب سے کم جو ہلاکتیں ہوئی ہیں کرونا وائرس جیسی عالمگیر وبا کی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر ہوئی ہیں. ناظرین کرام، آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس کی جو تحت جو ہمارے تعلیمی ادارے لاک ڈاؤن کی نظر رہے، بند رہے، ان کی بندش کی وجہ سے ہمارے طلباء و طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا.
گیا. ہم جو پبلک کا اوپینین تھا اس میں بھی پبلک نے یہ کہا تھا, تو ہم بھی ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ ہم نے وہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا جس میں پبلک کے اوپینین جانے, اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس میں ہمارے جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کا کتنا لاس ہوا ہے. ناظرین کرام, جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے صدر پریس کلب حویلیاں حاجی قادر بکسا, انہوں نے بھی اپنا اوپینین دیا, وہ بھی آپ نے جانا. ناظرین کرام, اس پلیٹ فارم سے ہم حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے طلباء و طالبات کا نقصان ہوا وہاں پہ ہمارے تعلیمی ادارے, جو نجی تعلیمی ادارے تھے جو تعلیم کی کمی کو پورا کر رہے تھے, ان کا بھی بہت زیادہ لاس ہوا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ان تعلیمی اداروں میں جو ملک کے نامور تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر ہمارے وزراء کے, ہمارے منسٹروں کے, ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہی تعلیم ہمارے نجی تعلیمی اداروں میں جو ہمارے شہر کے اندر ہیں, جو چھوٹے شہروں کے اندر ہیں, وہ تعلیم بھی اسی معیار کی دیتے ہیں جو ہمارے ملک کے نامور ترین تعلیمی ادارے دیتے ہیں. اسی لیول کے تحت, اسی معیار کے تحت بھی یہ تعلیمی ادارے اپنی تعلیم دیتے ہیں. ان کا بہت زیادہ لاس ہوا ہے. یوٹیلٹیز بل, ان کی بلڈنگ کے کرائے, ان کے اساتذہ کی تنخواہیں, ان کے سیکیورٹی گارڈز, ان کے مالی کی تنخواہیں, اور سب سے بڑھ کر ان کی بلڈنگ کے کرائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے صوبائی لیول پہ ان پہ ٹیکس عائد ہوتے ہیں وہ بھی, اور وفاق کے ساتھ جو ان کے ٹیکس ریلیٹڈ ہیں وہ بھی. ان کو اس مد میں کسی بھی قسم کی چھوٹ نہیں دی گئی. 2 سال کے اندر جہاں پہ ہمارے طلباء و طالبات کا, ہمارے والدین کا نقصان ہوا, والدین تو فیسیں بھرتے رہے, فیسیں ادا کرتے رہے, طلباء اسکول جاتے نہیں رہے, وہ نقصان ایک طرف ہے. جبکہ تعلیمی اداروں کے جو سربراہ ہیں, اگر ان سے بات ہوتی ہے ہماری, تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں جو فیسیں ملی ہیں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دوران انتہائی کم فیسیں ہمیں وصول ہوئی ہیں, ریکور ہو سکی ہیں. جبکہ زیادہ تر جو فیسیں ہیں, زیادہ تر والدین نے اس وجہ سے فیسیں نہیں دی کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے, وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم فیسیں کس طرح بھریں. پھر بلڈنگ رینٹ, جو ہمارے نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کی زیادہ تر جو ہمارے سربراہ ہیں نجی تعلیمی اداروں کے, ان کی تو اپنی بلڈنگز ہیں ہی نہیں, وہ بلڈنگ کا کرایہ بھی ادا کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وفاقی اور صوبائی ٹیکس ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں, اور جو ہمارے یوٹیلٹیز بل ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں, جو اساتذہ اکرام کی تنخواہیں ہیں وہ بھی ادا کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مالی ہیں, جو سیکورٹی گارڈ ہیں, وہ بھی, ان کی تنخواہیں بھی ادا ہو رہی ہیں, کیونکہ ان کے بغیر بھی نظام ادھورا ہے اسکولس کا. تو اب ایک طرف تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے پبلک کے حوالے سے ان کے نقصان کو حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ تعلیمی اداروں کا جو نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ پاکستان کے اندر, پاکستان چونکہ ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں ہے, اس کے اندر جو تعلیمی ادارے دور افتادہ ایریاز میں ہیں, شہروں سے دور ہیں, ان میں اکثر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنے جو نقصانات ہیں اس کو ریکور نہیں کر پا رہی, جس کی وجہ سے وہ تعلیمی ادارے تو مکمل طور پر کرونا وائرس کی نظر ہو گئے ہیں, اور اب مکمل طور پر وہ تعلیمی ادارے اخراجات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں. اب بچے کھچے جو تعلیمی ادارے اپنے نقصان کو, 2 سال کا جو نقصان ہے اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں تک کہ آج تک وہ ریکور کرتے رہے ہیں. اب اگر کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی نظام اب بھی بند رہے گا, ہمارے طلباء و طالبات کا نقصان تو ایک طرف, لیکن ہمارے نجی تعلیمی ادارے جو ملک کی سب سے زیادہ تعلیمی کمیوں کو مکمل کر رہے ہیں, پورا کر رہے ہیں, وہ بھی بند ہو جائیں گے. پھر یہاں پہ ہمارے اساتذہ اکرام جو اسکول پڑھا رہے ہیں وہ بھی بے روزگار, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈنگز ہیں ان کے کرائے بھی نامکمل, پھر اس کے بعد جو حکومت کو ٹیکس جا رہا ہے ان تعلیمی اداروں سے وہ بھی نہیں جائے گا. اب حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں, حکومت کو پابندیاں تب لگانی چاہیے جب وہ ہماری قومی ضروریات کو پورا کر سکے, تب حکومت کو چاہیے کہ وہ پابندیاں لگائے. اگر حکومت ایسا نہیں کر پا رہی تو پھر حکومت کو انتہائی کم وقت میں, انتہائی شارٹ ٹائم میں ان پابندیوں کو اٹھا لینا چاہیے جن کی وجہ سے ہماری ریاست کا نقصان ہو رہا ہے, ہماری ریاستی اداروں کا نقصان ہو رہا ہے, ہماری پبلک کا نقصان ہو رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان پابندیوں کو اٹھا دے. اب اگر حکومت وہ بھی نہیں کر رہی, حکومت کو چاہیے پھر اگر پابندیاں برقرار رکھتی ہے تو پھر جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کا ازالہ کم سے کم کر دے.
اب جو نجی تعلیمی ادارہ اگر یہ بند ہو گئے تو سرکاری ادارے کہاں ملک کی ضروریات کو پورا کر پائیں گے کہ وہ تعلیم، کیونکہ بچوں کی تعداد تو زیادہ ہے. سب سے جو بیڈ خبر ہے، جو بری خبر ہے، پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد جو بچے ہیں اب بھی تعلیمی اخراجات پورے نہ کرنے کی وجہ سے اسکولوں سے باہر ہیں. وہ نقصان کون پورا کرے گا؟ وہ کمی کون پورا کرے گا؟ اب حکومت کو ایسی ٹھوس حکمت عملی، ایسی ٹھوس پالیسیاں بنانی چاہیے جس پہ ہماری عوام کا جو نقصان ہوا اس کو بھی ریکور کیا جا سکے، ہمارے جو نجی تعلیمی اداروں کا نقصان ہے اسے بھی پورا کیا جا سکے، اور جو ہمارے طلباء و طالبات کا مستقبل ہے جو ضائع ہو چکا ہے ماضی قریب کے اندر 2 سال کے اندر، اب مستقبل میں وہ کیریئر جو ہے بچوں کا اسے محفوظ بنایا جا سکے. دیکھیں معاشی اور اقتصادی حالات سے تو ہم پاکستان کے اندر لاچار بے بس ہے ہی ہیں. اب دیکھیں حکومت کا کام ہے پالیسیاں بنانا، جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کا کام ہے قانون بنانا، ان پر امپلیمنٹ کروانا. جب تعلیمی ادارے جو ہیں ہماری بیسک ضرورت ہیں، تعلیم ہماری بیسک ضرورت ہے. کسی بھی معاشرے کے اندر اگر تعلیم نہیں ہے تو وہ معاشرہ فضول ہے. میں آپ کو مسلمانوں کی سابقہ ہسٹری کی جانب جانا چاہوں گا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے دنیا کے 3 براعظموں پہ حکومت کی ہیں. وہاں پر انہوں نے نظام تعلیم، معاشی و اقتصادی آلات اور جو قوانین ہیں اس قدر اچھے بنائے ہیں کہ جو غیر مسلم تھے ان براعظموں کے اندر، وہ مسلمانوں کے طرز طریقہ کو دیکھتے ہوئے، ان کے اسلامی طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے، ان کی معاشی و اقتصادی پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے. تو ہم ایک مسلمان ریاست کے اندر ہر ایک کے لیے، ہر عام شہری کے لیے انتہائی طور پر ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں جس میں ہمارے ریاست کا نقصان ہو رہا ہے، جس میں ہمارے ہونہاروں کا، مستقبل کے ہونہاروں کا نقصان ہو رہا ہے. ہم ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں اور پھر اس پہ ڈٹائی کے ساتھ ڈٹے بھی ہوئے ہیں. ناظرین، وقت کی قلت اور وقت کی جو ہمارے پروگرام کی لمبائی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو کلوز کرنا چاہوں گا. حکومت کے لیے آج کے اس پروگرام میں ایک میسج چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہماری تعلیمی اداروں کی جو بندش ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس بندش کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے. پھر جو ہمارے نجی تعلیمی اداروں کا جو لاس ہوا ہے کم سے کم ایسا ہونا چاہیے، اگر حکومت بلڈنگوں کے کرایوں میں رعایت نہیں دے سکتی، وہاں پر کمی نہیں کروا سکتی، تو حکومت کو چاہیے یوٹیلٹیز بل معاف کیے جائیں. جو صوبائی و وفاقی ٹیکسز ہیں ان کو معاف کیا جائے، تاکہ جو تعلیمی ادارے جو ہماری ضروریات کو پورا کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے، کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث وہ اب ہماری تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے بجائے وہ تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں. ان پر ٹیکسز کی رعایت، یوٹیلٹی بلز کی رعایت کی وجہ سے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل بن جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ سرکاری تعلیمی اداروں سے بڑھ کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نامور تعلیمی ادارے ہیں ان کے معیار کی تعلیم انتہائی کم فیسوں میں دے رہے ہیں، تو ان کو اب ہر صورت بحال کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کے ہونے والے نقصانات کا ازالہ بھی کیا جا سکے تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. ناظرین کرام، ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ان ٹائم نیوز ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے سجاد تنولی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.